बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम का उन्वान है मफादात और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। फ़राज़ी साहब, आपसे जानना ये है कि क्या वजह है कि इंसान अपने मफादात को ही मद्देनज़र रखता है, हर काम में अपना मफाद ढूंढता है। क्या इंसान का मकसद हयात जो है ये मफाद ही क्यों है? वजह क्या है इंसान की इतनी खुदगर्जी की? अच्छा साहब, ये बड़ा अच्छा मौजू है और आज आपका ड्रेस भी बड़ा खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जी। और ये कलर कम्बिनेशन ये भी बड़ा खूबसूरत है। शुक्रिया जी। असल में इतना अच्छा मौजू आपने सेलेक्ट किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है और ये जो इंसान है, ये मफादात का ही एक स्ट्रक्चर है। ये पूरी कायनात का निज़ाम जो है, इंसान का जो इंसान का इस दुनिया के अंदर जो स्ट्रक्चर है, हाँ, जो निज़ाम ज़िंदगी है, ये मफादात का स्ट्रक्चर, ये मफादात का स्ट्रक्चर है। क्या बात है। मफादात ही इस दुनिया में चल रहे हैं। अच्छा, दूसरी आपने दिमाग के खुलिये की बात की है। इंसानी वजूद के अंदर, मैं तो वैसे अक्सर कहता हूँ, ये बात भी बड़ी पाई जाती है, ये भी पाई जाती है, चूँकि लोग हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इंसानी वजूद के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो मफादात है। इंसानी वजूद में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो मफादात का हसूल है। हाँ, मफादात ही है, वो मफादात ही है। मफाद के बगैर इंसान की बॉडी पता नहीं कैसी होगी, क्या वजूद होगा। मुझे नहीं नज़र आता कि मफाद के बगैर भी इंसान का कोई वजूद है। मफाद खुदगर्जी के अलावा भी है। ठीक है? मफादात को आप खुदगर्जी से अलग भी देखते हैं। बिल्कुल अलग भी। सिर्फ मफादात का अपना फ़लसफ़ा भी है। अपना फ़लसफ़ा भी। क्या बात है। मफादात खाली खुदगर्जी में शामिल नहीं हो सकता। जो इंसान के दिमाग की बात है, इंसान की दिमाग में जो ख्वाहिशात और जो लालच, जो तमा है, वो बुनियादी तौर पे मफादात ही है। जितना भी लालच है, जितना भी तमा है, वो सारे का सारा जो है वो मफादात की वजह से है। मफादात के बगैर इंसान जो है ना जी, इंसान नामुकम्मल है। नामुकम्मल यूँ कह लें कि इसके एक अगर चैप्टर पे आप गुफ्तगू करें तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो मफादात के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब मैं एंड पे आपको इसकी नज़म सुनाऊंगा तो आपको पता लगेगा, ओहो अच्छा ये है मफादात। क्या बात है। इंसान की ज़िंदगी जो है ना, ये मफादात के इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब इंसान अपने मफाद के अलावा बहुत कम, यानी 1% या 2% कोई काम करता है, बाकी सारे ये अपने मफाद के लिए करता है। और ये निज़ाम में कुर्रे अर्ज़ जो है ये मफाद से ही चलता है। मतलब हर आदमी को ये मफाद है कि मैंने कुछ पैसे कमाने हैं जी। तो पैसे कमाने के लिए वो अपने मफाद के लिए आपके आगे कोई चीज़ बेच रहा है। यानी ये पूरी कायनात का जो सर्कल है ये मफादात के इर्द गिर्द चल रहा है। अब अगर आप कहेंगे कि यार मफादात में चल रहा है तो फिर भाईचारा किधर गया? और फ़राज़ी साहब, जो बेलौस मोहब्बतें हैं, जो सेल्फलेसनेस है इंसान की, जहाँ पे आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आम तौर पे समझा जाता है कि इसमें कोई मफाद नहीं है, तो वो फिर सारी बातें किधर गईं? मफाद के बगैर कोई मोहब्बत नहीं। इस दुनिया में जितनी मोहब्बतें हैं ये सब मफादात हैं। आप अगर समझते हैं कि कोई किसी से मोहब्बत करता है तो मफाद के बगैर नहीं करता। अगर माँ बेटी से मोहब्बत करती है तो उसका मफाद है कि ये मेरी औलाद है। अगर बच्चे माँ से मोहब्बत करते हैं, इससे बड़ी तो मोहब्बत कोई नहीं है ना। वो भी मफाद है कि ये मेरी माँ है।
تو اس کے بیچ میں جو کشش ہے وہ مفاد ہی ہے، سمجھ رہے نا؟ مفاد ہی وہ کشش ہے جس نے ساری محبتوں کو تخلیق کیا. ساری محبتوں کو، اور محبت جو ہے نا وہ بغیر مفادات کے ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ایک میاں بیوی آپس میں بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے اندر جو کشش ہے، جو ان کی ضرورت ہے، وہ مفادات ہے، مفاد ہے. کیا بات ہے. آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں دنیا میں جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں تو کوئی مفاد نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز مجھے نظر ہی نہیں آتی. ایسا بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے زندگی کے اندر ایسے مقاصد کے حصول کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ بے لوث کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے. عام طور پہ بلند و بانگ دعوے سننے میں ملتے ہیں لوگوں کے. جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. اگر میں غریب لوگوں کی کوئی مدد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یا میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ تو بے لوث ہے. بے لوث میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مفاد رکھتا ہے. اگر بے لوث بھی کر رہا ہے تو اس میں بھی مفاد جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے. اصول ہے. اگر میں کسی انسان کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو اس میں میرا مفاد شامل ہے کہ میں اللہ کے سامنے یہ ثابت کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں دیکھیں اللہ میاں میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، میرا مفاد ہے. مفاد کے بغیر تو دنیا میں یہ لائٹیں جل رہی ہیں نا جی، یہ ہم نے جو پیسے خرچ کیے، روشنی ہمارا مفاد ہے کہ یہ روشنی ہے. اگر یہ روشنی نہ دے تو آپ یہ بلب اتار کے باہر پھینک دیں گے. اب آپ کا مفاد ختم ہو گیا، اس نے آپ کے مفاد پہ یہ پورا نہیں اترا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے گاڑی لی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اگر گاڑی میں بیٹھ کے آپ سفر نہیں کر سکتے تو آپ کا مفاد گاڑی نے پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر وہ گاڑی کس کام کی؟ جی. تو مفاد کے بغیر آپ دنیا میں کوئی چیز تلاش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جتنی بھی جد و جہد ہے، یہ جتنی بھی ہمیں ہر طرف حسل بسل نظر آتی ہے، یہ سارا نظام جو ہے یہ مفادات کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اگر اس دنیا کا کوئی نام تبدیل کرنا چاہیں آپ، اگر اس دنیا کا نام تبدیل کرنا چاہیں، آپ کو یار دنیا نہیں کہیں گے، اس کا کوئی نیا نام رکھتے ہیں. تو کیا نام رکھیں گے؟ مفاد رکھیں گے. کیا بات. اس دنیا کا نام اگر چینج کرنے کی ضرورت پڑے تو مفاد ہے، تو اس کو آپ مفاد کہہ دیں گے. ہاں. کیا بات. اور تو کوئی نام اس کے لیے سوٹ ہی نہیں کرتا. یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے، اتنا بڑا فلسفہ ہے. یعنی آپ انسان کی باڈی لے لیں، میرے سے ذہن میں ہزاروں لاکھوں چیزیں گردشیں کر رہی ہیں. بھئی آنکھ سے آپ کو مفاد ہے کہ یہ دیکھے گی، اگر دیکھے گی نہیں تو یہ آنکھ کہاں سے ہوئی. کان سے آپ کو مفاد ہے کہ یہ سنے گا، اگر یہ سنے گا نہیں تو پھر کان کیا ہوا. ٹھیک ہے نا جی. کیا بات. تو حسن سے آپ کو یہ مفاد ہے کہ آپ خوبصورت لگیں گے. ہاں جی. تو کوئی ایسی چیز نہیں. اچھا، جو خود غرضی کا مفاد ہے نا، ہم جس کو کہتے ہیں یار ہم تو ایک ہی طریقے سے مفاد کو استعمال کرتے ہیں، یار بڑا مفاد پرست آدمی ہے. وہ جو مفاد ہے جس میں پیورلی انسان کو، مطلب جو ایک ڈاکو جب ڈاکہ مارتا ہے اس کا مفاد ہے پیسے اکٹھے کرنے، اور وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، گولی مارتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو وہ اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، وہ اصل میں وہ معاشرے اور بھائی چارے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی پیسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اپنا مفاد حاصل کرنے کا طریقہ ہے. اور اگر آپ خود غرضی کا مفاد ہر وقت رکھیں گے تو اس سے آپ اپنی بہت ساری چیزوں کو کھو دیں گے. آپ پیار کو کھو دیں گے، بھائی چارے کو کھو دیں گے، محبت کو کھو دیں گے. تو پھر جب آپ دوستوں میں، رشتہ داری میں، تو جب آپ مشہور ہو جائیں گے، یہ بڑا خود غرض آدمی ہے، تو پھر آپ کی مفاد پرستی جو لالچ میں شامل ہے وہ آپ کے باقی تمام تر رشتے کمزور کرے گی. ایسا مفاد جس میں خود غرضی شامل رکھیں گے، اپنا لالچ رکھیں گے اور لالچ کی مفاد کے اندر ملاوٹ کریں گے، وہ آپ کی شخصیت اور آپ کے ریلیشنز تک کو متاثر کرے گی اور محبت کو ختم کر کے نفرتوں کو پیدا کرے گی. ایسا مفاد جس میں لالچ شامل ہے، ہاں جی، وہ محبتوں کو ختم کر کے
آپ کو نفرتوں کے سفر پہ لے جائے گا. نفرتوں کے سفر پہ لے جائے گی. ایسا بالکل ناممکن ہے کہ مفاد کے بغیر دنیا چلے. لیکن فریض صاحب ایسا کیسے ممکن ہے کہ مفاد بھی ہو اور اس میں لالچ بھی نہ ہو؟ میں مفاد کو دو طریقے سے استعمال کر رہا ہوں نا. جی. ایک تو مفاد یہ کہ جو خود غرضی کا مفاد ہے. جی. ایک مفاد یہ ہے کہ آپ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں وائف مجھے بہت اچھی لگتی ہے, بڑی اچھی عادتیں ہیں یہ, تو گویا اس سے آپ کو مفاد ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے. اور اس کو کیا مفاد ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا خاوند ہے. ٹھیک ہے نا جی. بے غرض زندگی جو ہے نا, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بے غرض اگر کوئی مفاد کے علاوہ کچھ چیز, ایک سوکھا ہوا درخت ہے. بے غرض کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں, ایک سوکھا ہوا درخت ہے بالکل, اس کے ساتھ کوئی پتہ نہیں, کوئی پھل نہیں, کوئی پھول نہیں, کوئی کچھ نہیں. آپ سمجھے کہ یہ مفاد کے بغیر ہے, تو اس درخت کو کیا اپنے گھر میں آپ لگا رہنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر انسان اگر وہ کسی اچھی نسل کا درخت ہے تو آپ کی مفاد پرستی یہ ہوگی کہ اس کو کاٹ کوٹ کے سے میں فرنیچر بنا لوں. آپ کسی جگہ مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ مفاد کسی بھی جگہ پہ آپ مفاد کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ مفاد کو اپنی زندگی سے الگ تھلگ نہیں کر سکتے. آپ جو دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں, جو دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی مفادات ہے. یہ بھی مفادات ہے. آپ کے مفاد اتنے ہیں کہ آپ دنیا کو جھوٹ بول کے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر آپ اوپر چلے جائیں, جو نیک پارسا لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کا ولی ہے, اس کا بھی ایک مفاد ہے کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا ہو جاؤں. کیا بات ہے. مطلب بغیر مفاد کے وہ نہیں ہے. اللہ سے اس نے لو لگائی بھی ہے, اس کا وہ بینیفٹ چاہ رہا ہے. وہ بینیفٹ کیا ہے؟ مفاد ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ مفاد چاہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پسند کر لے. ٹھیک ہے نا جی. تو مفاد یعنی اتنا بڑا یہ موضوع ہے, اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ آپ کسی کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم جی جناب. مسلمان ایک دوسرے کہتے ہیں جی اللہ کی آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. تو یہ مفاد نہیں ہے شاہ جی. آپ نے وہ سلامتی کے حصول کے لیے دوسرے کو سلام کیا نہیں, دوسرے سے اپنی سلامتی کے لیے آپ نے سلام کیا ہے. بہت خوب. یہ مفاد نہیں ہے, مفاد ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے, پیسے تو لے رہا ہے, وہ اس کا مفاد ہے. یعنی مریضوں کا زیادہ ہونا ڈاکٹر کا مفاد ہے. اس کا مفاد ہے کہ میں نے ایک نظم لکھی ایک زمانے میں کہ گورکن ایک بیان دے رہا ہے جی کہ یار بڑا مندہ ہے. آپ اکثر کہتے ہیں وہ جو قبر سے لوگ کہتے ہیں نا بڑا مندہ ہے. بڑا مندہ ہے. مندے سے کیا وہ گورکن کا ایک ڈائلاگ بھی تو لکھا ہے. اچھا بڑا مندہ ہے. مندے سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگ نہیں مر رہے یار. یہ گورکن کہتا ہے کہ آج کل بڑا مندہ ہے کیونکہ لوگ نہیں مر رہے. نہیں, میں قبر ہی کوئی پٹی. اس کا مفاد ہے ہمارے مر جانے میں. استغفر اللہ. اس کا مفاد تب ہی پورا ہوگا کہ انسان مر جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو مفاد پرستی ویسے تو انسانیت کے لیے ناسور ہے. کون سا مفاد؟ جس میں آپ کی پیورلی غرض شامل ہو, جس میں آپ دوسرے کو نقصان پہنچائیں. بہت خوب. فیض صاحب آپ نے یہاں تک پہنچتے جتنا بھی مفاد کا فلسفہ بیان کیا ہے اس میں آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ایسا مفاد جس میں دوسروں کا نقصان ہے وہ ناسور ہے معاشرے کے لیے, اس دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے. وہی مفاد برا ہے. اور وہی مفاد برا ہے. اگر آپ کا کوئی ایسا مفاد ہے جس کے اندر کوئی لالچ, طمع اور کوئی ایسی خود غرضی نہیں ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے, لالچ طمع بھی ہو لیکن دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے, تو ایسا مفاد جو ہے وہ پسندیدہ مفاد کی وہ انسانی ضرورت ہے, استعمال کی جا سکتی ہے. یعنی میں آپ کو ایک چیز 2 روپے کی 4 روپے میں دے دوں. بہت خوب. یعنی میں مفاد پرستی کی نا 4 روپے کی دے دوں. ایک یہ ہے کہ میں آپ کی جیب کاٹ لوں.
دونوں مفاد کی باتیں ہیں. بالکل ٹھیک. تو جو میں نے آپ کی جیب کاٹی ہے وہ گٹھیا مفاد ہے. یعنی ایک شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے کہ ایک آدمی چور ہے, وہ بنا ہوا گوشت کھانا چاہتا ہے. اب اس کے دماغ میں آتا ہے یار گوشت, وہ دیکھتا ہے پیڑوں کا بکریوں کا ایک ریوڑ جا رہا ہے, اس کے پاس اتنا بڑا خنجر ہوتا ہے, وہ جاتا ہے ایک تکڑی سی وہ بکرا یا بکری یا پیڑ کو پکڑتا ہے, پکڑ کے اس کے ران سے ایسے چھری مارتا ہے, استغفر. مار کے اور اتنا گوشت کاٹ کے لے آتا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں وہ لے آیا, اس نے بال چال اتارے, اس کو بونا کھا لیا. اب شیخ سعدی یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنا خواہش کے لیے مفاد پرستی کی, اس نے ایک بکرے کی ران سے, زندہ بکرے کی ران سے گوشت اتار لیا. اب مفاد کی میں دو قسمیں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ایک دوسرا چور ہے, وہ بھی گوشت کھانا چاہتا ہے. اب اس کے ذہن میں چونکہ وہ اچھا مفاد پرست ہے, وہ اب سوچتا ہے یار کیوں نہ میں قصاب کی دکان سے گوشت چرا لوں. اب وہ جاتا ہے, دیکھتا ہے قصاب اپنے باتوں میں لگا ہے یا کچھ ہے, وہ ایک کونے سے گوشت اٹھاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, جاتا ہے گوشت کو بنتا ہے, کھاتا ہے. ٹھیک ہے. اب شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ دونوں چور ہیں, یہ دونوں مفاد پرست ہیں, انہوں نے اپنی خواہش کے لیے یہ جرم کیا. اب وہ کہتے ہیں پہلے چور کی یہ قسم ہے اور دوسرے چور کی یہ قسم ہے. پہلے چور نے جو زندہ بکرے کی ٹانگ سے گوشت کاٹا, یہ بھی مفاد پرست تھا. میں قسم بتا رہا ہوں آپ کو, جی, یہ بھی مفاد پرست تھا. اس نے جس بکرے کی ٹانگ سے گوشت کاٹا اس بکرے کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ بکرا اس زخم کی وجہ سے مر گیا. تو اس مفاد پرست نے اپنا 1-1.5 کلو گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک تو بکرا مار دیا, دوسرا اس کو جو اس زخم کی وجہ سے تکلیف ہوئی وہ کتنی شدید تھی, اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے, سعدی کہتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس نے گوشت بھون کے کھایا وہ حلال بھی نہیں تھا. استغفر اللہ. حلال کیسے نہیں تھا کہ اس پہ تکبیر نہیں پڑی گئی, اس پہ تکبیر نہیں پڑی. ذرا آپ اس فلسفے کو غور کریں, اس پہ تکبیر بھی نہیں پڑی گئی تھی. اور دوسرا جس بندے نے قصاب کا گوشت چرا کے بھون کے کھایا تھا, اس نے ماں سوائے ایک نقصان کے اور کوئی برا کام نہیں کیا. وہ بھی چور ہے, وہ بھی مفاد پرست ہے. اس نے صرف قصاب کو 1 کلو گوشت کا نقصان پہنچایا, جو اس نے گوشت کھایا وہ حلال تھا. فلسفے کو سمجھ رہے کیا بات. وہ حلال کیسے تھا کہ اس بکرے پر تکبیر پڑھ کے ذبح کیا گیا تھا. سمجھ رہے آپ میری بات کو, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کیا گیا تھا, تو اس کے جسم کے وہ ٹکڑے تھے جہاں سے اس نے گوشت چرایا. بے شک اس کو چوری کی سزا ملے گی لیکن حرام کھانے کی سزا نہیں ملے گی. یہ ہے فلسفہ, مفاد کا فلسفہ. یہ اگر آپ نے زندگی میں مفاد اس طریقے سے حاصل کرنا ہے جس سے اگلے کی ران میں کیڑے پڑ جائے, استغفر اللہ, وہ تکلیف میں جائے اور وہ مر جائے. اچھا, ناظرین کو اور دنیا کو ہماری جب سادی سی گفتگو میں یہ بات سوچنی چاہیے کہ کہاں ہم نے مفاد پرستی کرنی ہے اور کہاں ہم نے مفاد کا بہتر طریقہ اختیار کرنا ہے. ویسے مفاد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. جو بھینس دودھ نہیں دیتی اس کو ذبح کر دیتے ہیں. بھائی جو گوالا ہے اس کا مفاد ہے, اس نے دودھ دینا ہے. سمجھ رہے شاہ جی, اگر گائے یا بھینس دودھ نہیں دے گی تو وہ تو آپ کے مفاد سے باہر چلی گئی. بالکل. تو پھر آپ نے قصاب کو بلانا, کہنا یار یہ کتنے پیسے دیتے اس کو ذبح کر دو. تو آپ نے ہر چیز میں سے اپنا مفاد نکالنا ہے, لیکن اس کے لیے رستہ جو اختیار کرنا ہے وہ سیدھا رستہ ہو. اب میں جیسے سیدھا رستہ ہو, جیسے میں اولیاء کی بات کرتا ہوں, اولیاء نے بھی ایک مفاد کے لیے اللہ کی باتیں شروع کی کہ میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہو جاؤں. تو یہ بہتر رستہ ہے. اس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت, دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مفاد کا راستہ اختیار کیا. فیض صاحب, عقل سلیم ہونے کے باوجود اللہ کا انسان پہ اتنا کرم ہے کہ یہ اچھے اور برے کی تفریق 1 منٹ میں کر لیتا ہے. آپ اچھے مقصد کو بھی جان لیتے ہیں, برے مقصد کو بھی جان لیتے ہیں. اچھے رستے پہ جا کے, نیکیوں کے رستے پہ جا کے بھی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں, برائی کے رستے پہ جا کے بھی حاصل کرتے ہیں.
وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں رستوں میں چناؤ کرنے کے باوجود بھی برے رستے کا انتخاب جلدی کیوں کرتا ہے؟ یہ بھی انسانی فطرت ہے۔ اب ہم نے 2-4 پہلو مفاد کے بتا دیے۔ اب جہاں پاکستان کا ہمارا معاشرہ ہے، اس کی جو مفاد پرستی ہے، یہ انسانیت کی موت ہے۔ جو پاکستانی سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، وہاں کا جو مفاد ہے یہ انسانیت وہ کی موت، انسانیت کی موت ہے۔ وہ صرف دنیا کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے ناسور نہیں ہے، ہاں، وہ انسانیت کی موت ہے۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک سیاستدان کا مفاد ہے کہ مجھے وزارت عظمیٰ کی سیٹ ملے۔ وہ اپنے تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میری طرف سے 2, 4, 5, 10 ہزار لوگ مر جائیں، استغفر اللہ۔ مجھے اس کا مفاد ہے اقتدار۔ دوسرے کا بھی مفاد ہے اقتدار، یعنی اس کا یہ مفاد بالکل نہیں ہے۔ ایک مفاد یہ ہے نا کہ میں اس سیٹ پہ آؤں گا تو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، نہیں۔ ہمارا معاشرہ جس مفاد کی زد میں ہے وہ انسانیت کی موت ہے، وہ فساد کی جڑ ہے، وہ جہنم کا راستہ ہے۔ جس طریقے سے ہم جدھر جا رہے ہیں، ہمیں بالکل انسانیت سے کوئی بھائی چارے سے، ہمدردی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد زندگی کا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے مفادات کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ ہمارے محکمے کیا کرتے ہیں؟ LDA کیا کرتا ہے؟ CDA KDA، یہ ایکسائز یہ اپنے مفادات کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، پبلک کا کام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ مفادات وہی اچھے ہیں، وہی اللہ کو پسند ہے جو انسانیت کے زمرے میں آئے، جو انسانیت کے اس دائرے کے بیچ میں رہے۔ ان کا جو دائرہ ہے انسانیت سے باہر نہ جائے۔ لیکن ہمارا معاشرہ جس مفادات کی زد میں ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ معاشرہ مفادات کی زد میں ہلاک ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے کہا نا جی انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ انسان مفادات میں حیوانوں سے ظالم ہو جاتا ہے۔ فیض صاحب، انسان کو ایک مقررہ مدت کے لیے اس دنیا میں اتارا گیا، قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے ہزاروں جنازوں کو اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ ہمارے سامنے چلے گئے، قبرستان بھرے پڑے ہیں قبروں سے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ ایک طبعی لائف کو اگر دیکھتے ہیں، لیمیٹیشنز دیکھتے ہیں کہ میکسیمم کتنا جی لوں گا، تو مجھے تو بہت سارے ایسے سینئر سٹیزنز بھی اس لالچ میں زندگی گزارتے نظر آتے ہیں کہ اگر ان کو کسی کو کاٹنا پڑے تو وہ کاٹ دیتے ہیں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ کیا وجہ ہے؟ اصل میں شاہ صاحب، ہم جو گفتگو کرتے ہیں یہ بڑی تکلیف والی گفتگو ہے۔ انسان کی، میں نے کہا نا، انسان کی عقل پہ مفاد غالب ہے، اور مفاد کے اوپر اور انسان کی باڈی کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر، ٹھیک ہے نا، خواہش غالب ہے۔ فیض صاحب، کتنی خواہش غالب ہے؟ سن لینا، خواہش غالب انسان ہے۔ کتنا کچھ لے کے جانا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ خواہش غالب ہے، اور خواہش کے اوپر غفلت غالب ہے۔ انسان کے وجود کے اندر جو سب سے اوپر جو چیز ہے نا، وہ غفلت ہے۔ وہ مفاد سے بھی اوپر ہے، خواہش سے بھی اوپر ہے، ہر چیز سے اوپر ہے غفلت۔ غفلت کیا ہے کہ یہاں ایک 88 سال کا آدمی بھی، مطلب اس دنیا میں اللہ نے جو انسان بنایا، اس کے اوپر تحقیق کرے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا مخلوق ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار کوئی ایسا دنیا میں بندہ ہے جس کے قبر میں ایک لا کر رکھا جاتا ہو، یا کوئی بھئی یہاں سے، اس دنیا سے انسان کچھ لے جا ہی نہیں سکتا۔ جب انسان اس دنیا سے اپنا وجود نہیں لے جا سکتا، یہ باڈی نہیں لے جا سکتا، جس کے لیے یہ دنیا میں مفاد پرستی کرتا ہے، جس کے لیے دنیا میں لالچ کرتا ہے، ہرس کرتا ہے، وہ باڈی بھی اس کی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر انسان اس دنیا سے اپنا وجود بھی نہیں لے کے جا سکتا، لے جا سکتا، یہ وجود بھی اس کا نہیں ہے۔ کیا بات! تو پھر کیوں دنیا سے تم چھین رہے ہو؟ پھر تم مفاد کے لیے کیوں قتل و غارت کر رہے ہو؟ ابھی میں ایسے ویڈیو دیکھتا ہوں کہ چور آتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے
माँ बेटियों को नंगा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। बाप भी देख रहा होता है, भाई भी देख रहा होता है, अस्तगफिरुल्लाह। और लानत है तुम पर, और लानत है अल्लाह की तुम पर। तुम्हें ये बात भी ख्याल नहीं आता। तो जब आप मफाद में अंधे हो जाएं तो उस वक्त आप सोचिए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो, अगर जालिम से जालिम आदमी के साथ ऐसा हो तो फिर क्या होगा। तो भाईजान, मफाद का ये मतलब नहीं है। भाई साहब, कुछ दिन पहले मैं एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब, आपने किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाके अपना मसला बयान किया हो, आपने अपनी कोई दुख तकलीफ़ डॉक्टर साहब को बताई, अपनी कोई डिज़ीज़ बताई कि जी मैं आजकल मुझे इस चीज़ का मसला है। डॉक्टर साहब आपको एक मेडिसिन लिख के देते हैं, 2-4 दिन गुजरने के बावजूद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो हंस रहे थे इस बात पे। वो कहते हैं कि ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो ऐसी मेडिसिन लिखते हैं जिस मेडिसिन का उस डिजीज़ के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं था, वो ठीक ही ना हो। उसने कहा कि वो कंपनीज आती हैं, वो डॉक्टर साहब को मुख्तलिफ प्रमोशंस देती हैं, इंसेंटिव्स देती हैं, और उनको कहती हैं कि जी आपने ये विटामिन्स जो हैं वो लिखना शुरू कर दें। वो डॉक्टर साहब आपको वो लिख के दे रहे हैं, उसका आपके मसले से ताल्लुक ही कोई नहीं। अच्छा, ये वही मफाद है जो मैंने शेख सादी वाला कहा है, जो उसने गोश्त काटा है, ये वही मफाद है। देखिए, वैसे तो डॉक्टर पैसे लेके इलाज करेगा क्योंकि उसने पैसे लगाए बड़े हैं, लेकिन वो इसका एक सर्टिफिकेट लेके फिर रहा होता है कि मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ। ओ भाईजान, हम भी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। जो नाली बना रहा है ना, वो भी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। जो गाड़ी दौड़ रहा है ना, वो भी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। जो कमोड साफ कर रहा है, वो भी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। आपने जो पैसे खर्च किए हैं डिग्री हासिल करने के लिए, आप कहते हैं इंसानियत की। कौन सा इंसान है जो इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहा? असल में जब आप मफादात में अंधे हो जाएंगे, जब मफादात में अंधे हो जाएंगे और आपके मफादात से दूसरों को नुकसान पहुंचेगा, फिर आप ये बात अपने जहन में रख लें कि क़यामत के रोज़ ये जो मफादात आपने अपनी ज़ात के लिए हासिल किए, दूसरे को नुकसान दे के, ये आपको माफ़ नहीं होंगे। इसमें कोई भी ऐसा मफाद जो आपने हासिल किया दूसरे को नुकसान पहुंचा के, दूसरे को जिल्लत दे के, दूसरे को जिल्लत दे के, दूसरे को तकलीफ दे के जो मफादात आपने हासिल किए, उससे आप नहीं बच सकेंगे, उससे नहीं बच सकेंगे। चूँकि ये दुनिया जो है ना, दुनिया को इंसान ने समझना है, ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, यहाँ हम आए हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ से हमने चले जाना है कि अगला जान है कि वो सारी इस कहानी को ज़रा समझने की कोशिश तो करें। कभी कभी इंसान के जहन में आता है कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर कहता है चल ठीक है, चलो चलिए लुटिए। तो मफादात आप अच्छे मफादात रखें, गिव एंड टेक रखें, ठीक है जी। जिससे आप मफादात हासिल कर रहे हैं उसको भी मफादात हासिल करने दें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? गिव एंड टेक हो। आपने अपनी गरज के लिए मुझसे एक चीज़ हासिल की, मैंने अपनी गरज के लिए आपसे एक चीज़ हासिल की, तो ये मफादात नुकसानदेह नहीं है। वैसे जो मफादात हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं वो इज़्ज़त को खा जाएंगे। जब इंसान के पास इज़्ज़त ही नहीं होगी, मफादात इज़्ज़त खा जाएगा, तो फिर आपके पास क्या बचा? वो मफादात जो आपके स्वाब को खा जाए। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा मफाद जो आपकी इज्जत को खा जाए, हाँ, ऐसा मफाद जो आपकी स्वाब को खा जाए, आपके स्वाब को खा जाए, और ऐसे मफादात जो आपकी मोहब्बत को खा जाए, अफसोस, उस मफादात को क्या करना है? और ऐसी जिंदगी को क्या करना? हाँ, ऐसी ज़िंदगी को क्या करना है? असल फ़लसफ़ा इंसान के वजूद का ये है, और इस बॉडी और इस ज़िंदगी का ये है कि तुमने अपनी ज़ात को थोड़ा सा अवॉइड करना, दूसरे के साथ भलाई करनी है। और साहब, आज एक दोस्त के साथ बैठे बात कर रहे थे, उस दोस्त ने मुझे कहा कि शाह साहब, आपने कभी अखबार में आपने कभी इस तरह की खबर पढ़ी है कि एक आज मज़दूर गया और उसे मज़दूरी नहीं मिली, और जब वो वापस लौटा तो उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, और उसने सबसे पहले अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, फिर अपनी बीवी को मार दिया, और फिर ख़ुद भी अपने आप को ख़त्म कर लिया। असल में ये भी। फिर उसने मुझे पूछा कि शाह साहब, अब इस तरह की आम तौर पे स्टोरियों में 2-3 बच्चों को मार दिया, बीवी को मार दिया, ख़ुद को मार दिया, अगर 5 लोग थे इस नहज पे पहुँचे
تو آج کل روٹی کتنے کی ہے؟ 20 روپے کی۔ میں نے کہا 15 یا 20 روپے کی روٹی مل جاتی ہے۔ کہتا ہے شاہ صاحب افسوس ہے، حیف ہے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں پہ کہ جو اس کی فیملی میں 5 روٹیاں 5 لوگوں کو ایک وقت نہ دے سکے۔ اصل شاہ جی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کے اندر فلسفہ یہ ہے کہ ایک احساس کا جو دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پورشن رکھا ہے نا، اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ فیض صاحب لاکھوں کروڑوں لوگ مل کے ایک گھر میں اتنا راشن نہ دے سکے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ گھر کی بات ہی نہیں ہے، جب آدمی کے احساس کا دروازہ بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب اس پر غصہ غالب ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر سے انسانیت نکل کے حیوانیت داخل ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ وہ روٹی کے لیے نہیں قتل کرتا، وہ روٹی کے لیے قتل نہیں کرتا، بیس وہ روٹی کو بناتا ہے۔ جھگڑا وہ روٹی سے شروع کرتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلانے بندے نے فلانے بندے کو 1000 روپے کے لیے قتل کر دیا، وہ 1000 روپے کے لیے قتل نہیں ہوتا، 1000 روپے کا اس میں چکر نہیں ہے۔ چکر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے یار تو میرے پیسے کدوں دے گا، وہ کہتا ہے یار میرے کو نہیں، جو تو کرنا ہے کر لے۔ وہ 1000 روپے کی بات نہیں ہوتی، وہ اس رویے کی بات ہے جس کی وجہ سے وہ قتل ہوتا ہے، اور اس میں روٹی کا نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ہم مفلسی کی بات کرتے ہیں نا، جی مفلس تھا اس نے بچوں کو ذبح کر دیا، ویسے ہی شخص ایسے بھی ہے نا جی کہ جو ایک آدمی خودکشی کر لیتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی پاگل ہے جس کو موت کہتے ہیں، موت حرام ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کہا نا جی وہ روٹی کے لیے قتل کر دیتا ہے۔ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس جائیداد کا کوئی حساب نہیں ہوتا، کوٹھیوں کا حساب نہیں ہوتا، گاڑیوں کا حساب نہیں ہوتا، اور اس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ بیوی کو بچوں کو قتل کر دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ احساس کا دروازہ بند ہوتا ہے، روٹی کا دروازہ نہیں ہے۔ یہ احساس کا دروازہ بند ہوتا ہے جس سے یہ قتل و غارت ہوتی ہے، اور جب احساس کا دروازہ بند ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے انسانیت نکل جاتی ہے۔ اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہے کوئی بچوں کو مار دے، مطلب اس سے بیوقوف آدمی بھی کوئی دنیا میں ہے جس کو اس دور میں روٹی نہ مل سکے۔ یہ ہمیں فلسفے بنے ہوئے، اس نے غربت تھی، اس نے بچے مار دیے روٹی کے کر کے۔ نہیں، وہ انتہائی بیوقوف، انتہائی جاہل آدمی ہوگا جو روٹی کے لیے بچوں کو قتل کر دے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا یہی بات ہے، تو اگر وہ اتنا ہی بہادر تھا اس نے بچوں کو قتل کیا، تو اس نے کسی کا گربان پکڑ کے اس کو کیوں نہیں کہا کہ تم ایسے 5000 روپیہ رکھ نہیں تو میں تیرے کو قتل کر دیا گا؟ وہی آدمی تھا نا۔ اگر میرے گربان پکڑے تو میرے پاس 2-4 ہزار ہوگا، اس کو دے دوں گا، اپنے بچوں کی تو زندگی بچائے گا۔ لیکن فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرے تو باتیں تو اصل میں مفاد کی اگر باتیں کرتے رہے تو پھر تو اتنی لمبی چوڑی ہے نا جی۔ آخری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بات، کوئی کام، کوئی سلسلہ، کوئی لین دین، کوئی انسانیت، کوئی حیوانیت مفاد کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ آپ ایک کتا پالتے ہیں تو اس مفاد سے پالتے ہیں کہ یہ میری چوکیداری کرے گا۔ آپ کتے سے بھی مفاد چاہ رہے ہیں، انسان تو دور کی بات۔ اگر آپ اس بات کو سوچ لیں کہ یار یہ تو مفاد کی جنگ ہے، یہ جو آپ کی زندگی ہے، یہ جو میری زندگی ہے نا، اس کا میں نے کہا نا اگر دنیا کا کوئی نیا نام رکھا جائے تو مفاد رکھا جائے۔ یہ سارا مفاد کی کھیل ہے۔ بہت خوب، یہ سارا مفاد۔ صاحب آج مفاد کے اوپر آپ نے کچھ لکھا ہے؟ بس لکھنا تو پڑتا ہے نا جی۔ تھوڑا سا اگر شامل کریں جی اپنا تھوڑا کلام۔ غرضوں کے بغیر کوئی وفا بھی نہیں کرتا۔ غرضوں کے بغیر کوئی وفا بھی نہیں کرتا۔ غرضوں کے بغیر کوئی وفا بھی نہیں کرتا۔ بہت خوب۔ انسان مفاد کا وقت قضا بھی نہیں کرتا۔ کیا بات! انسان مفاد کا وقت قضا بھی نہیں کرتا۔ نماز تو قضا کر لیتا ہے، مفاد کا وقت قضا نہیں کرتا۔ جو اپنی ضرورت کا وقت ہے وہ چھین لیتا ہے۔ کیا بات! اچھا جی، انسان مفاد کا وقت قضا بھی نہیں کرتا۔ کون سی محبت اور کون سی دنیا داری، کون سی محبت اور کون سی دنیا داری، کون سی محبت
اور کون سی دنیا داری، مفاد نہ ہو تو انسان جفا بھی نہیں کرتا۔ مفاد نہ ہو تو انسان جفا بھی نہیں کرتا۔ مطلب ایک تو وفا ہے نا، وہ جفا بھی نہیں کرتا۔ جفا بھی نہیں کرتا۔ مفاد نہ ہو تو انسان جفا بھی نہیں کرتا، دنیا بھر میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ دنیا بھر میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ دنیا بھر میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، کرنے میں خود غرضی انسان خطا بھی نہیں کرتا۔ کرنے میں خود غرضی انسان خطا بھی نہیں کرتا۔ باقی کاموں میں خطا کر لیتا ہے، اس کام میں خطا نہیں کرتا۔ خطا بھی نہیں کرتا۔ کیا بات، خود غرضی میں بڑے سادہ الفاظ میں فرائی صاحب آپ بیان انسان کرتے ہیں خطا بھی نہیں کرتا، اور بڑی گہری باتیں کرتے ہیں۔ مفلسی سے خدا محفوظ رکھے ہر انسان کو۔ استغفر اللہ۔ مفلسی سے، جیسے ابھی آپ نے روٹیوں کی مفلسی سے خدا محفوظ رکھے ہر انسان کو۔ وقت برا آ جائے تو کوئی، وقت برا آ جائے تو کوئی پتہ بھی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ مر گیا کہ زندہ کیا بات ہے۔ وقت برا آ جائے تو بہت خوب بیان کوئی کیا۔ پتہ بھی نہیں کرتا، کیا حقیقتیں لکھی ہیں۔ جب حرام کھانے کی عادت پڑ جائے گی کسی کو، جب حرام کھانے کی عادت پڑ جائے کسی کو، وہ کسی لعنت سے خود کو خفا بھی نہیں ان کو نا تیرے تے اللہ دی لعنت ہے، تو حرام کھا رہے ہیں، وہ کسی لعنت سے خود کو خفا بھی نہیں کرتا۔ خفا ہو یار، میں نے تو مفاد پرستی کی ہے، مجھ پر لعنت ہے، خفا بھی نہیں کرتا اپنے آپ کو، کہتا چل تو کہتا رہے جو کہتا ہے۔ کبھی با وفا شخص بھی مل جاتا ہے دنیا میں، کبھی با وفا شخص بھی مل جاتا ہے دنیا میں، کبھی با وفا شخص بھی مل جاتا ہے دنیا میں، جو طلب اپنی وفاؤں کا صلہ بھی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، کچھ لوگ ایسے با وفا مل سکتے ہیں جو طلب اپنی وفاؤں کا صلہ بھی نہیں کرتا۔ کیا بات، ٹھیک ہے جی۔ مت بھائی چارے کے دعوے کیا کرو اے لوگو، مت بھائی چارے کے دعوے کیا کرو اے لوگو، مت بھائی چارے کے دعوے کیا کرو اے لوگو، بن طلب کے انسان بھلا بھی نہیں کرتا۔ بہت بن طلب کے انسان بھلا بھی نہیں کرتا۔ بھائی چارے کے دعوے جو کرتے ہو طلب کے ہوتے ہیں، بن طلب کے انسان بھلا بھی نہیں کرتا، تنگ دستی میں جو خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، تنگ دستی میں جو خدا کو یاد کرتا رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے، جب تجوریاں بھر جائیں پھر دعا بھی نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ جب تجوریاں بھر جائیں، حاصل کلام شعر ہے، حاصل کلام ہے۔ تنگ دستی میں جو خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ شخص تنگ دستی میں جو خدا کو یاد کرتا رہتا ہے۔ میں بھوکا مر گیا، میرے کو کچھ نہیں، اے مولا میرے پہ رحم کر، میں نے کچھ دے۔ تنگ دستی میں جو خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، جب تجوریاں بھر جائیں پھر دعا بھی نہیں کرتا۔ پھر دعا نہیں کرتا، دعا بھی نہیں کرتا۔ ہاں پھر کہنا دعا کو کیا کرنا، اب تجوریاں مر گئی ہیں۔ واہ 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 واہ، تو یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، غرضوں کے بغیر کوئی وفا بھی نہیں کرتا۔ تو سمجھ لو کہ یہ بڑے بیر سے وفا کر رہا ہے، نہیں وہ غرض ہے، غرضوں کے بغیر کوئی وفا بھی نہیں کرتا، انسان مفاد کا وقت قضا بھی نہیں کرتا، یعنی اس کو جہاں مفاد آ جائے اس وقت کو یہ قضا نہیں کرے گا، جیسے نماز قضا ہوتی ہے، وہ کہتا اب یہ وقت ہے، چھین لے، لوٹ لے، جو کرنا ہے کر لے۔ اس قسم کے فلسفے ہیں۔ زندگی بذات خود مفاد ہے۔ تو آخری بات کہ کوئی مر جائے تو اس کو دفناتے وقت بھی یہ مفاد ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ تھا، یہ چاچا تھا، یہ تایا تھا،
بغیر مفاد کے تو کوئی مٹی بھی نہیں ڈالتا۔ افسوس۔ تو اللہ کو وہی لوگ پسند ہوں گے جو بے لوث ہوں گے۔ کیا بات ہے، بہت خوب فیض صاحب۔ فیض صاحب، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بڑے سادہ الفاظ میں آپ اپنا کلام لکھتے ہیں، فوراً ان باتوں کا مفہوم جو ہے وہ دل میں بھی اترتا ہے اور دماغ میں بھی سمجھانے کی بات ہے نا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ جو مقصد لے کے چلے ہیں فیض عام کے اندر، آپ اس مقصد میں کامیاب ٹھہریں اور آپ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتریں۔ آخری بات یہ آپ سے ممکن ہے، آپ نہیں ہوں گے تو یہ چلے گا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، ہماری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے، اور ہمارے ناظرین بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، کیا انسان ایک ایسے شجر کی مانند بھی نہ بن سکا کہ جو صحراؤں میں خود تو تپتا رہتا ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے؟ کیا انسان ایک دروازے کی مانند بھی نہ بن سکا جو کھلا رہتا ہے اور لوگوں کو رستہ دیتا ہے؟ کیا انسان ستاروں کی مانند بھی نہ بن سکا جو بٹکے لوگوں کو رستہ دکھاتے ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے۔ فیض عام کا مقصد ہے نیک بننا اور نیکی کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا۔ فیض صاحب کا مقصد ہے آپ کی رہنمائی کرنا، اور آپ کا مقصد ہے ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ مفادات کے اوپر بات کرتے ہوئے فیض صاحب نے بتایا کہ ایسے مفادات جن میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہی شامل ہوگی، وہ مفاد، وہ کنجی ہے جو آپ کو جنت کا دروازہ کھولنے میں مدد کرے گی۔ اور کوئی بھی ایسا مفاد جس کے اندر لالچ ہے، خود غرضی ہے، وہ مفاد نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اس دنیا کے لیے بھی ناسور ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔